नाजरीन, ईद आती है तो ढेर सारी खुशियां लाती है। नफ़रतें और कुदूरतें ख़त्म होती हैं और दिल को दिल से करीब लाती है। आज हम ईद मिलने एक ऐसी शख्सियत के पास आए हैं जिसकी ज़िंदगी में बड़े नशेब व फराज आए हैं, लेकिन हमने हमेशा उसके चेहरे पर शिकन नहीं देखा। वो हमेशा मुस्कुरा कर बात करते हैं। उसने उरूज भी देखा, सियासी ज़वाल भी देखा, लेकिन हमेशा साबित कदम रहे। आज हम जिस शख्सियत से मिलने आए हैं ईद, वो शख्सियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रहे हैं, रुकन सूबाई असम्बली रहे हैं और आज भी रुकन कौमी असम्बली हैं, वफाकी वज़ीर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के सदर रहे हैं, जनाब अब्दुल कादिर पटेल साहब। अस्सलाम वालेकुम कादिर पटेल साहब। वालेकुम अकरम भाई। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में और फिर आपको ईद मुबारक भी कहते हैं। सेम आपके लिए भी बहुत बहुत ईद की खुशियाँ आपको मुबारक हों और बड़ी मेहरबानी आपने ज़हमत की। सोचा आज कादिर पटेल साहब से ईद मिलने चले जाएं, तो कैसे गुजरी सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद? क्या तरजीहात आपकी होती हैं नमाज के फौरी बाद? किससे जाके मिलूं, पहले क्या करूं? अकरम भाई, आपका और हमारा पुराने कराची से ताल्लुक़ है, तो सबसे पहले तो जो नमाज के बाद है हम अपने बड़ों और बुज़ुर्गों के पास जाते हैं। खुद चल के जाना है वहाँ। फिर जब ये सिलसिला आप 2-3 चार जगहों पर जाते हैं जहाँ आप समझते हैं कि आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनसे आप ईद मिल लिए, तो फिर हम ज़ाहिर है अपने ऑफिस आते हैं, तो फिर हमसे लोग मिलने आ जाते हैं। तो पहला दिन निस्बतन थोड़ा सा जो हमारी प्रैक्टिस है वो दूसरों की भी रहती है, वो लेकिन सेकंड डे जो होता है वो बहुत ज़्यादा मिलने मिलाने और वो जो है ना सबसे मौका मिलता है। सब दूर दराज से भी आते हैं। आपने देखा है हल्का काफ़ी वसी है, वहाँ से भी तशरीफ़ लाते हैं, उनकी मेहरबानियाँ हैं, मोहब्बत है। और फिर दूसरे रोज़ जो है वो तकरीबन, और फिर तीसरे रोज़ भी सिलसिला जारी रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, आप जैसे भाइयों की मोहब्बत है, खुशियाँ हैं। और ईद का रोज़ तो वाकई जो है वो तमाम कदूरतें आपके अल्फाज दोहराऊँगा वो ख़त्म कर देता है। तो ये रूटीन होती है जो हमेशा से रही है कि पहले बड़ों के पास चल के जाते हैं और फिर बाकी लोग आप। अच्छा, एक और भी ख़ास बात होती है ईद में, मतलब जी चाहता है नमाज के फ़ौरन बाद, गले मिलने के बाद, सबसे मिलने के बाद कुछ मीठा मुंह में जाना चाहिए। मतलब क्या ख़ास डिश आपको जब चाहते हो कि भाई घर पहुंचो तो कुछ लोग सेवइयाँ, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या चीज़ें, खीर वगैरह इस किस्म की चीज़ें बनाते हैं, तो क्या आपको ख़ास ऐसा डिश जो आप समझते हो कि यार ये? करम भाई, एक ट्रेडिशन है हमारे घर में, जब ईद का रोज़ आता है तो शीर खुरमा, और उसके साथ फिर हमारे घर में अपने ही हलवा पूरी भी बनाते हैं। तो माशाल्लाह हमारी मिसेज़ इसमें बड़ी ट्रेंड है, तो वो शीर खुरमा और हलवा पूरी, और फिर आपको एक डिश बताऊंगा, आपके मुंह में भी पानी अभी आएगा, डबल रोटी भजिया पकोड़ा भी बनता है। हरी चटनी के हरी क्या हमारी ओल्ड ट्रेडिंग। हाँ, नहीं ये बनता है हमारे यहाँ, वैसे भी बनता रहता है, लेकिन ईद के रोज जो है ना हमारे, अब मैं फिर बलोची पे आ रहा था, तो डबल रोटी भजिया पकोड़ा आलू और उसकी जो मिर्ची जो बेसन वाली होती है, ये भी होता है, हलवा पूरी भी होती है, और उसमें जो मीठे का जो आपने कहा वो जो है तड़का जो है वो शीर खुरमा का होता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर का ट्रेडिशन है। तो ईद उल फित्र में हमारे यहाँ ये एक ख़ास मखसूस इंतज़ाम होता है, और ईद उल अज़हा का फिर इससे मुख्तलिफ होता है। तो ईद उल फित्र को, और जो आपने कहा ना कि मीठे की क्रेविंग होती है, वो क्योंकि आप रमज़ान पूरा गुजार चुके होते हैं ना, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, और फिर उसके बाद उस रोज़ आपने कुछ नहीं खाया होता सहरी पे, क्योंकि आपने कोई मीठा हो जाए, और वो मीठा वाकई बड़ा उसका जो है वो, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वो मैं समझता हूँ कि रमज़ान से जुड़ता है ये सिलसिला, क्योंकि शहर में आपने कुछ नहीं खाया होता, तो फिर वो सुबह सवेरे रमज़ान में नमाज के बाद जो है वो आपको ये होता है कि चले यार एक छोटी प्याली 2-4 चम्मच कोई ऐसी चीज़ हो जाए, और अगर वो अच्छी बनी हुई हो तो फिर इंसान जो है, और उसके बाद कड़क चाय। ये भी आप जब नमाज सुबह उठते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं, आते हैं, तो फिर वो कड़क चाय वो बड़े मज़ेदार, वो
تو یہ ایک پرانا ٹریڈیشن ہے، ہم نے اسی میں آنکھ کھولی، اسی میں پرورش پائے اور آج بھی الحمدللہ وہی کر رہے ہیں۔ اچھا پٹیل صاحب، کچھ سیاستدانوں کے سنا ہے کہ جیب نہیں ہوتے تو وہ عیدی نہیں دیتے ہیں، آپ کا جیب ہے، عیدی وغیرہ دیتے ہیں؟ جیب اپنے منہ سے کیا کہوں، وہاں آپ خود بھی اب تشریف جہاں سے لائے ہیں، جہاں جائیں گے تو وہ پھر بچوں کو عیدی، مطلب خاندان والوں کو، غریب لوگوں کو؟ ہمارا ایک ٹریڈیشن ہے، حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ اس عیدی کا کوئی بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے، بٹ ایک کم از کم ایک روایت زندہ رہتی ہے جو اچھی روایتوں میں سے۔ اچھا، عید میں صرف خاندان سے ملانا ہوتا ہے، بچوں سے، رشتہ داروں سے، یا پھر کچھ اور بھی جیسے ورکرز آتے ہیں اور عام لوگ علاقے کے، یہ سب آتے ہیں عید، ان سے پورے دن اسی طرح آپ کا رہتا ہے ملنا ملانا؟ میں نے اکرم بھائی یہی آپ کو بتایا نا کہ میں اپنے بڑوں کے پاس صبح چل کے چلا جاتا ہوں، اس کے بعد میں گھر نہیں جاتا، اپنے گھر سے مل کے بڑوں سے مل لیا، اچھا، پھر تو یہاں پر ہی ہوتے ہیں نا ہم اپنے آفس پہ جہاں آپ اور ہم بھی بیٹھے ہوں، اور یہ دروازہ ہمیشہ 24 گھنٹے، ہاں 24/7 پورا سال، اب عید ہاں رات تک، ہاں وہ الحمدللہ 24/7 ہوتا ہے ہمارے پاس سلسلہ 24 گھنٹے، اور دیر تک لوگ بیٹھے رہتے ہیں، لوگ سمجھے خود اس جگہ کے مالک ہیں، ہمارے جتنے ورکرز ہیں، تو یہ ان کے لیے اپنی آماج گاہ ایک جگہ ہے، یعنی کہ ایک بیٹھک بھی آپ کہہ سکتے ہیں، مختلف لفظ ہیں اس کے لیے، تو یہ باقی دن ہم یہیں گزارتے ہیں، میں آتا ہوں جاتا ہوں ملتا ہوں، یہ وہ تو سارے ایک دوسرے سے بھی مل رہے ہوتے ہیں، تو ایک طرح کا سینٹر پوائنٹ ہے ہمارا۔ بچپن میں زبردست عیدیں بنائی ہیں آپ نے بھی، خوب بنائی ہوں گی، کوئی خاص ایسا واقعہ جو آپ کو یاد ہے عید کی مناسبت سے، عیدی لینے کے حوالے سے، یا کوئی خاص کوئی مطلب کپڑا، مخصوص کپڑا بنانے کے حوالے سے؟ یہ بچپن میں یہ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ مجھے وہ جوڑا لینا ہے، مجھے یہ خریداری کرنی ہے، کوئی ایک خاص واقعہ جو آپ کو یاد ہے اپنی زندگی کا، کوئی دلچسپ ہو؟ میں آپ کی بات سمجھ گیا، کیونکہ یہ واقعات بچپن میں ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ خاص کپڑے کے تو لحاظ سے نہیں، لیکن جوتے کے لحاظ سے ضرور۔ اب جب ہم نوجوان تھے، یا سمجھے یہ تو بچپن کی بات ہے، اب نوجوانی بعد میں آتی ہے، تو آپ اور ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں فٹ بال کا بڑا کریز ہوتا ہے، فٹ بال کے، آپ کو بھی شاید پتہ، تو میں بھی بہت زیادہ کھیلتا رہا ہوں۔ تو جب میں چھوٹا تھا، آئی ریمبر کہ آئی واز اباؤٹ 7, 8 اور سم تھنگ 9، تو اس وقت عید کے جوتے الگ ہوتے ہیں اور فٹ بال کے جو رپس ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، لیکن میری ضد تھی کہ میں یہ خریدوں گا اور میں یہ عید میں یہ پہنوں گا۔ تو مجھے سب بتا رہے تھے گھر والے کہ بیٹا یہ تو مخصوص کھیل کے ہوگا، لیکن وہ مجھے اتنے اچھے لگتے تھے کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ میں نے جوتے خریدے نہ صرف، اور میں نے عید کے دن وہ پہنے بھی، اور مجھے بار بار لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے تھے، لیکن میں اس سے بڑا خوش تھا کہ میں نے یہ جو ہے نا فٹ بال کے رپس والے جوتے جو آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ فٹ بالرز پہنتے ہیں، اس وقت بہت کم ہوتے تھے یہ، تو میں نے یہ خریدے، اپنے ضد کر کے خریدے سمجھو، اور عید کے روز میں سارا دن وہ پہنے رہا، جس کو مختلف لوگ نظروں سے دیکھتے رہے، مختلف نظروں سے کمنٹس بھی دیتے، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، میں بہت خوش تھا۔ تو یہ تھا ایک بار یہ کیا میں۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی بچوں، مطلب جب ہم بچے تھے تو خواہشیں ہوتی تھیں کہ فلاں سے عیدی لوں گا، اور یہ عیدی میں جمع کروں گا، فلاں چیز لوں گا۔ ہاں، وہ فکس ٹارگٹ ہوتا ہے، آپ کے ماموں، رشتہ دار، نانی، چاہے جو بھی آپ کا سرکل ہے، تو وہ آپ کے پاس جو ہے نا آلریڈی بجٹ ہوتا ہے کہ یہ اس زمانے میں ملتے تھے 10 روپے، 5 روپے، 50 روپے، ناٹ مور دین دیٹ، تو وہ ایک اسٹیمیٹڈ ہمیں ہوتا تھا کہ جی فلاں سے اتنا ملے گا، فلاں سے اتنا ملے گا، اور وہ ٹارگٹ بھی سیٹ ہوتا تھا۔ تو پھر اس میں کبھی کبھی اس زمانے میں تو 2 بٹن والی ویڈیو گیم آتی تھی، آپ کو یاد ہوگا، مکی ماؤس والی، اور اس طرح کی چیزیں ہوتے تھے۔ ہاں جی، وہ ٹارگٹ کو پورا کرتے تھے کہ جی یہ والا ٹارگٹ ہے اور اتنے میں پورا ہو جائے گا، تو یہ سب کچھ تھا ہمارا ایک۔ لیکن میں ایک بات، آپ بھی یقیناً مجھ سے متفق ہوں گے کہ لیکن بڑی سکون، بڑی خوشیوں والی عیدیں ہوا کرتی، ایک ساری رات سوتے نہیں تھے کہ صبح عید ہے، طلب تھے جی، لیکن خوشیاں جو ہے نا بہت زیادہ۔ ایگریڈ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آج جو ہے نا وہ طلب بھی زیادہ ہے، خوشیاں بھی نہیں ہیں، مطلب تھوڑا سا وہ ہے، وہ والی عیدیں نہیں ہیں آج کل۔ بالکل بھی نہیں ہے، ہم اپنی ضرورتوں کے غلام ہوتے جا رہے ہیں۔
جو آپ اور میں فلسفہ دونوں پڑھ چکے ہیں کہ ہم اپنی ایجادات کے غلام ہوتے جا رہے ہیں، طلب کے غلام، اپنی ضرورتوں طلب اور ایجادات کے غلام ہو گئے ہیں. ہم ایئر کنڈیشن، فریج، یہ ساری ہم نے ایجاد کی اور آج ان کے غلام ہیں. تو آپ جب اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے غلام ہو جاتے ہیں، معاشرے میں آپ دیکھیں کہ اس قدر جو ہے گہما مطلب مارا ماری کی ایک صورتحال ہے، گہما گہمی کی صورتحال ہے، اکھاڑ پچھاڑ کی صورتحال ہے. تو ایک عجیب مطلب ہم کہتے ہیں کہ یہ افراتفری کا تو یہ تو ضرور ہے. اور جس زمانے کی بات آپ اور ہم کر رہے ہیں، جب ہم عید کو ریلی انجوائے کرتے تھے ایز اے ایک بچہ یا کڈ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، تو اس زمانے میں ٹھہراؤ تھا لوگوں میں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ سب ایک دوسرے کو جانتے بھی تھے. آج آپ جب کراچی کی سڑکوں پہ نکلے، یا میں اپنے حلقے میں بھی جاتا ہوں، تو پہلے اور ابھی کا فرق یہ کہ ایک فرد گزرتا تھا تو لوگ کہتے تھے فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھائی ہے، اس کے والد کا نام ہے، دادا کا نام ہی ہے یاد. آج آپ کو 200 آدمی ایسے ٹکر رہے ہوتے کہ نہ وہ آپ کو جانتے نہ آپ ان کو جانتے. خیر الحمدللہ مجھے تو پہچان، مجھے نہیں پتا ہوتا کہ یہ کہاں مخلوق اتنی زیادہ، آبادی بھی بہت بڑھ گئی ہے بہرحال کراچی میں. مطلب ترقی جتنی تیزی سے ہو رہی ہے، اس تیزی سے جو سماجی اور معاشرتی رشتے ہیں، ہاں وہ میں کہوں گا کہ جو روایات ہے، یہ شائستگی ہے، اور جو اخلاقیات ہیں ان میں کمی واقع ہو، یہ ہمیں ماننا پڑے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سماجی رشتے بھی اب کم ہوتے جا رہے ہیں نا. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو پہلے ایک دوسرے سب جانتے تھے، لیکن ابھی کیا ہے، وہ ہر کوئی محدود ہوتا جا رہا ہے. ایک فیملی کے بچے صرف وہی جا کے وہ مخصوص طریقے سے عید منا رہے ہیں، تو الگ الگ ٹولے. پہلے پورے محلے کے بچے ایک ساتھ سب ایک دوسرے کو جانتے تھے اور ایک دوسرے کی خوشیوں میں جو ہے نا وہ شامل ہوتے تھے. آج یہ بالکل نہیں ہے. اس میں بڑا کردار جو ہے نا وہ سائنٹیفک جو ایجادات ہیں اس نے بھی کیا ہے. آج آپ دیکھیں کہ بچے جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں موبائل فون پر گیمز کھیل کے، یا زیادہ زیادہ آپ اور میں بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کو عید مبارک کہتے ہیں. پہلے ہم نفس نفیس جاتے تھے، مطلب 90% تو آج کل، بلکہ میں کہوں گا 90 سے زیادہ ہی ہوگا، وہ تو واٹس ایپ پہ کام چل رہا ہے. شادی کارڈ بھی آپ کو اس پہ آ رہا ہے، عید مبارک. پہلے عید کارڈ کتنے خوبصورت عید کارڈ، مطلب کیا ایک دور تھا نا. عید کارڈ خریدنے جاتے تھے اور پسند کے عید کارڈ. پتہ نہیں کو جو آج کل بسوں کے پیچھے اشعار لکھے ہوتے ہیں، وہ والے اشعار بھی لکھتے ہیں. تو وہ سارا کچھ ہے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ یہ واٹس ایپ نے سارا وہ چیزیں کور کر لی ہیں، اور جو ملنا ملانا تھا، گراؤنڈز میں کھیلنا تھا، وہ آج ویڈیو گیمز نے کور کر لی. تو یہ جنریشن ٹوٹل تبدیل ہو چکی ہے، میں سمجھتا ہوں. یہ اس لیے آپ کو اتنا زیادہ پہلے آپ دیکھتے تھے کہ جب ہم سڑک پہ جاتے تھے تو رنگین کپڑے پہنے ہوئے، مختلف رنگوں اور آرٹیفیشل جولری پہنے ہوئے چھوٹی بچیاں اور بچے ہاتھوں میں کھلونے لیے ہوئے مختلف غول کی صورت میں چلتے جا رہے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں کہیں سے جا رہے ہیں. آج آپ کو نہیں یہ چیزیں نظر آتی، کیونکہ آج کمیونیکیشن جو ہے تھرو واٹس ایپ یا موبائل فون ہو رہی ہے، جو سیل فون ہے آپ کا. تو اس نے جو ہے وہ چیزیں محبتیں کم کی ہیں، یہ میں مانا. مطلب آج آپ دیکھیں نا سر، شادی کارڈ ہمارے ہاں تو پہلے جاتے تھے کہ پہلے سامنے والے کو بڑا مناتے تھے، اور پھر شادی کارڈ وہ پھر کہتے تھے آپ آئیں گے تو ہماری عزت افزائی ہوگی. آج آپ کو ایک ٹھک واٹس ایپ آتا ہے، واٹس ایپ آ جاتا ہے کہ بھائی فلاں بیٹے کی شادی ہے، اس میں آپ پڑھتے ہیں، اور پھر آپ نہ جاؤ تو گلا بھی ہوتا ہے کہ یار میں نے تم کو واٹس ایپ کیا تم نہیں آئے. معیار بدل گیا، تو یہ تو ہے. اب آتے ہیں قطر پٹ صاحب تھوڑا سی بلوغیت پہ آپ کی. جب آپ بالغ ہو گئے اور آتے ہیں اردو آرٹس کالج، ہیڈ کوارٹر تھا آپ کا بھی اور میں خود بھی وہاں. تو آپ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے تھے، پھر اس کے بعد پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں پی ایس کنورٹ ہو گئی نا، پی ایس ایف میں آ گئے. پھر اس کے بعد آپ پیپلز پارٹی میں متحرک رہے. یہ دور آپ کا کیسے گزرا؟ کیسے این ایس ایف، پہلے کیسے این ایس ایف میں، پھر پی ایس ایف میں، پھر اس کے بعد پھر لیاری میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اور سوشل ایکٹیویٹیز بھی آپ کی رہی ہیں. بر صاحب آپ تو خیر زمانے سے میرے ساتھ ہیں، لیکن آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے سامعین و ناظرین کے لیے بھی بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے. یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مڈ 80s میں ہم جب میٹرک وغیرہ کر کے آئے تو اس وقت پیپلز بیوی ابھی تشریف نہیں لائی تھی پاکستان. تو اس وقت جو ہمارے ہم خیال تھے، جو ہم جیسا سوچتے تھے، جسے سرخ یا لیفٹسٹ کہا جاتا تھا، میں کھل کے وہ بات کروں، جن میں آپ بھی تھے میں بھی تھا،
تو ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا سوائے NSF کے. خیر آپ کے پاس تھا بلوچ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے. تو ہم جنرلی جو ہے وہ ہمارے پاس اس وقت دو ہی قوتیں تھی. ایک جمعیت تھی, اسلامی جمعیت طلبہ, جماعت اسلامی والوں کی, اور ایک نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی. گو کہ اس کی ماسز میں کوئی اتنی بڑی پارٹی سہ نہیں تھی. تو پھر ہم NSF میں ہوا کرتے تھے. اور پھر جب ایک موقع ملا, اور ظاہر ہے آپ جیسے مجھ جیسے آدمی کو, جس کو ہم اس زمانے میں روشن خیال کے ترقی پسند کہتے تھے, تو جب وہ ماسز میں جاتا ہے تو اس کے لیے بعد دا اونلی چوائس واز پیپلز پارٹی. اور پھر جب آپ جاتے ہیں ایک طالب علم جو کہ سیاسی ورکر بھی ہو اپنے پہلے دن سے, اور آپ ایک دوسرے کو ہم دیکھتے رہے ہیں کہ NSF میں بھی ہم نے بڑا ایک جو ہمارا بنتا تھا جتنا حصہ وہ ہم نے ڈالا. اور یونٹ پریزیڈنٹ 2 سال میں تھا اردو کالج کا. تو پھر جب PSF بی آ گئی تو ہم بھی استقبال پہ گئے تھے. پھر PSF بنی, تو جو PSF بنی اس میں بہت سارے لوگ گئے, پر اس میں وہ چیز نہیں آرگنائزیشن, کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمیں لیفٹسٹ جو ہے وہ بڑے منظم بھی تھے, اپنے نصاب سے بھی جڑے ہوئے تھے, اور نظریاتی بھی تھے, اور اپنے نصاب سے بھی جڑے ہوتے. ہم نے میکسیمم گور کی ماں اور یہ ساری کتابیں اس زمانے میں پڑھی, ٹھیک ہے نا. سبت حسن کی کتابیں اس زمانے میں پڑھی, ساحر لدھیانی, ماضی موسیٰ سے مارکس تک, پاکستان میں تہذیب کا ارتقا, یہ ساری کتابیں. پھر ہم نے پھر ساحر لدھیانی سے کو پڑھنا شروع کیا تو مصطفیٰ زیدی آ گئے. اب مصطفیٰ زیدی سے حبیب جالب صاحب آ گئے, حبیب جالب سے فیض احمد صاحب آ گئے, جوش ملید آبادی. تو وہ جس طرح وسعت بڑھتی جاتی تھی, پڑھنے کا شوق بڑھتا جاتا تھا, تو یہ چیزیں تمام ہوتی رہی. پہلے میں انسٹرکشن بھی دیا جاتا اوپر سے کہ فلاں کتاب آپ نے پڑھنی ہے. جی مجھے یاد ہے, بلکہ اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہمیں اگر ایک کتاب دیتے تھے, پھر کہتے تھے یہ آپ 4 دن میں لوٹا دیجئے گا. میں کہتا ٹھیک ہے. پھر وہ کتاب آپ کو دے دیتے تھے, پھر 4 دن بعد کسی اور کو. پھر وہ 4-5 لوگوں میں جب وہ کتاب اپنا سفر طے کر کے آ جاتی تھی 15 یا 20 دن میں, تو پھر سب کو جمع کر کہتے تھے کہ اب آپ ڈسکشن کریں کہ اس میں آپ نے کیا پڑھا, کتاب میں کیا سیکھا اس سے, اور کیا حاصل کیا, اور کیا اس پر بحث کریں. تو میں اچھا یہ ویسے اتنا مؤثر طریقہ کار تھا کسی چیز کو ڈسکس کرنے کا. میں آج بھی کبھی کبھی مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک چیز کو 5 لوگ پڑھیں اور اس پہ ڈسکس کریں تو وہ تا قیامت ان کے ذہنوں سے نہیں جا سکتی, یا ان کی موت تک تو کم از کم, قیامت تو بہت دور, لیکن جب تک وہ شخص زندہ ہے وہ وہاں سے نہیں ہٹ سکتا. تو آج کے طالب علم, کارکن سیاسی اور طالب علم میں یہ فرق ہے. گو کہ البتہ ہمارا جو تھا وہ ایک نظریاتی, ایک ہرارکی کو سمجھنے والا. اور آپ کو یاد ہوگا, آپ کے سامعین کو بھی بتاؤں کہ جب ہماری عمریں ہارڈلی, ہمارے شناختی کارڈ بھی بنے تھے, تو ہمیں اس وقت بھی نیو ورلڈ آرڈر کا پورا پتہ تھا. ہمیں پتہ تھا کہ جی یہ نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے, اور یہ جو مختلف ڈرامے ہوتے ہیں, مختلف بیماریاں پھیلنے کے ڈرامے, جیسے ابھی کووڈ ہوا, اس زمانے میں بھی ایک لمبی بحث ہو جائے گی, میں اس میں نہیں جاتا. تو ایک جو بیماری پھیلائی گئی وہ اکنامیکل وار تھی, تو وہ ہمیں تو پہلے سے ہی پتہ تھا. تو ہم اس وقت بھی الحمدللہ, ہمارے جو سینئر ساتھی تھے انہوں نے ہمیں اپنے نظریات سے, اپنے علم سے اتنا ہمیں جو ہے نا مسلح کر دیا تھا کہ ہم ہر چیز کے لیے ہر وقت تیار ہوتے تھے. اس وقت ہم یہ بھی جانتے تھے کہ بورژوا کیمپ کیا ہے اور سوشلسٹ کیمپ کیا ہے, رشیا پرولتاریا کیا ہے, تو یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. بالکل یہ ساری چیزیں. اچھا پھر پٹیل صاحب یہ سلسلہ چلتا رہا, پھر پیپلز پارٹی نے آپ کو چن لیا. آپ کا رہا ہے یقیناً رول رہا ہوگا کہ 93 میں جب صوبائی انتخابات ہونے جا رہے تھے تو اس وقت پیپلز پارٹی نے آپ کو ٹکٹ دیا, اور 93 میں پہلی بار آپ جو ہے نا وہ رکن سندھ اسمبلی منتخب ہوئے. پیپلز پارٹی نے کیسے آپ کو ڈھونڈ نکالا؟ بہت سارے ورکر تھے اس وقت, تو PSF میں بڑی تعداد تھی ایسے مطلب ایکٹیوسٹ کی. کس طرح آپ کو ڈھونڈ نکالا, اور کیسے آپ پھر الیکشن کیسے ہوئے, پھر کیسے آپ منتخب ہوئے؟ اکرم بھائی دیکھیں, یہ آپ کے بڑا اہم سوال ہے, اور ساری چیز اسی پہ بحث کرتی ہے. دیکھیے پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی پارٹی ہے اور رہے گی, اور یہ ایک پاکستان کی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی پارٹی ہے, اور اس میں لوگ کئی آتے ہیں کئی جاتے ہیں, پر اس کو فرق نہیں پڑتا. گو کہ شمال وغیرہ میں, پنجاب وغیرہ میں بہت ساری وجوہات ہیں, کوئی الگ بحث ہے کہ تھوڑا سا ہم اس پہ بیک فٹ پہ ہیں, بٹ اگر ہمیں پھر وہی لیول پلینگ فیلڈ ملے تو وہ بھی کر سکتے. میں جب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا عہدہ بھی مجھے خود بھی نہیں دیا بلا کے, کیونکہ وہ
جیسے ہماری حکومت گئی تو نواز شریف صاحب سینٹر میں تھے پرائم منسٹر، تو یہاں وہ جام صادق کو لے آئے تھے. اب وہ جام صادق علی صاحب جو ہے وہ انہوں نے پھر ایک سمیع اللہ مروت صاحب ڈی آئی جی رکھ دیے تھے اور نعوذ باللہ پھر وہ آج پتہ نہیں اگر زندہ ہیں تو بھی بہرحال ان کو میں کچھ نہیں کہوں گا، اگر وہ نہیں ہے اس دنیا میں تو اللہ اس کی مغفرت کرے. تو وہ سمیع اللہ مروت صاحب نے اپنے ٹارچر سیل بنا لیے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اور پہلی بار کوئی ڈی آئی جی سی آئی اے کی پوسٹ کریٹ ہوئی تھی. گو کہ عرفان مروت صاحب کا بھی نام اس میں آتا ہے، وہ یوز ٹو بی اے ہوم منسٹر، پر وہ مجھے بعد میں ملے تو مجھے وہ نفیس شخص لگے، جو میں اس کے پیٹھ پیچھے بھی کہتا ہوں. تو پھر میرا وہ اثر جو ہے وہ زائل ہو گیا، میرے ذہن میں میرے خاکہ تھا. لیکن سمیع اللہ مروت صاحب نے جو ہے وہ بڑا ظلم کیا اس وقت. پھر پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا آپ کا ہونا ہی آپ کے لیے ایسا تھا کہ جیسے آپ کو اللہ بچائے پتہ نہیں کیا آپ نے جرم کر دیا ہے، آپ ملک کے غدار ہو یا آپ قوم کے غدار ہو. اور پھر آپ کو گرفتار کیا جاتا تھا، اور وہ اے ٹی سی کی کورٹ بھی بن گئی تھی، وہ میاں صاحب خود بنائے گئے تھے، حالانکہ اس کو منع بھی کیا تھا ہم نے، بعد میں خود بھی اس کا شکار ہوئے. تو وہاں سے جی لمبی لمبی سزائیں بھی ہو جاتی تھی. لیکن جو ٹارچر سیل تھے ان کے، وہ اس میں 15 دن 20 دن آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، نہ یہ چینل سے نہ ہیومن. سی آئی اے صدر جو سینٹر ہے اس کا مرکز ہو، کئی بہت تھے لیکن سی آئی اے وہ مرکز تھا، وہاں تو سب کی نگاہیں ہوتی تھی. لیکن آپ کا اور ہمارا نپیر والا، ہم تو وہاں رہے نا. تو اس طرح ہر جگہ جو تھے وہ اس طرح تھے. اور وہاں 15-20 دن آنکھوں پہ پٹیاں اور لٹکانا، اوپر الٹا کر کے ناخن نکالنا عام بات تھی. تو یہ ہوتا رہتا تھا. اور اس وقت میں پھر کہوں گا کہ نہ کوئی میڈیا، نہ کوئی توجہ، نہ کوئی ہیومن ایکٹیوسٹ، نہ کوئی ہیومن رائٹس، کچھ بھی نہیں تھا. تو بہرحال اس زمانے میں جب پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو دوبارہ آرگنائز کرنا تھا تو میں معافی کے اور دوستوں کا اس میں دل بھی دکھ سکتا ہے، لیکن فارورڈ آگے بہت کم لوگ آتے تھے. تو اس وقت بی بی نے کچھ ذمہ داریاں دی، تو ہم نے اس مطلب بڑے مشکل دور میں سخت دور میں پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو بھی آرگنائز کیا، کوشش کی جہاں تک ہو سکی. پھر یہی سلسلہ جب آگے بڑھا تو ڈویژن ہو گئی، مرتضیٰ بھٹو صاحب کے حوالے سے، شہید مرتضیٰ بھٹو صاحب کے حوالے سے ڈویژن ہو گئی آگے چل کے. 92-91 میں یہ ہو گئی، 92 میں انفیکٹ. تو پھر سب کو اپنا راستہ چننا پڑا، اپنا قائد چننا پڑا. خیر قائد تو ہمارے ذوالفقار علی بھٹو تھے. اب دونوں بی بی شہید کے بھی بڑی اسٹرگل تھی. خاصا ایکٹیو بھی رہا نا مرتضیٰ لیاری کے حوالے سے بھی. اب اس میں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ جی آپ نے، پہلے تو ہم ساتھ ہوتے تھے، سارے ساتھ تھے، آپ بھی جانتے ہیں. پھر ایک وقت آیا کہ فیصلہ کرنا پڑا کہ کون بی بی کے ساتھ جائے گا، کون مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ. اس طرف نکل گئے تھے 90%، زیادہ تر جو ایکٹیوسٹ تھے اس طرف چلے گئے تھے. شانی اور ہمارے ساتھ کے سارے لوگ، شہباز بٹ بھائی اور یہ رؤوف، ایوب، سب اس طرف گئے. سب شاہد رند، امین، سب ادھر گئے. تو اس طرف ہم 2-3 لوگ تھے، امیر خان تھا، میں تھا اور شہاب تھا. تو اس طرح ہم نے مکمل طور پہ یہ کہا کہ جی ہم بی بی کے ساتھ رہیں گے. اس کے بعد پھر انہی دنوں میں سائمنٹینلی وہ 2 الگ الگ باڈی بن جاتی ہے، 2 پی ایس ایف ہو جاتی ہے، ایک بی بی کی بنائی ہوئی، ایک شہید بھٹو کی بنائی ہوئی. اب بعد میں ان کا نام شہید بھٹو پڑتا ہے. ادھر سے 2 پیپلز یوتھ بھی بن جاتی ہیں، ایک بلاول ہاؤس سے اس طرح ایک بلاول ہاؤس بن جاتا، ایک بلاول سے اناؤنس ہوتا ہے تو ایک کہیں اور سے اناؤنس ہو رہا ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ مد مقابل ایک دوسرے کے وہ 2 جگہ سے ہو رہی تھی. تو پیپلز یوتھ جو ہے وہ بی بی کو ان سے بڑی توقعات ہوتی تھی. تو بی بی نے اس زمانے میں ایک نوٹیفیکیشن کیا پیپلز یوتھ کا پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری کا. تو بہرحال وہ کامیاب نہیں ہوا وہ تجربہ. تو پھر مجھے بی بی نے کہا اس وقت کہ یہ اب آپ نے کرنا ہوگا. ہاں تو پھر تھوڑا سا اس پہ ہمارے جو سامنے دوست تھے انہوں نے کہا کہ یار آپ بیچ میں کیوں آ رہے ہو، ہم تو دوسروں کو نہیں کرنے دیتے کام، ہم تو اپنا وہ سکہ جما کے رکھتے. میں کہا جی بی بی کا حکم ہے، ہم کریں گے. شروع وہیں سے ہوئی تھی بات. پھر کچھ دنوں بعد فرید انصاری صاحب بھی آ گئے، پھر شکور شاد جو ہے ابھی میں نے رہے ہیں وہ بھی ہماری ٹیم میں آ گئے، لیکن وہ بعد میں تھوڑا سا آہستہ آہستہ کر کے آئے. مرحوم رفیق انجینئر صاحب کافی اس میں ایکٹیو رہے ساتھ ساتھ. تو یہ پھر میں اس زمانے میں پہلے پریزیڈنٹ کا ہوا میرے، پھر سینئر وائس پریزیڈنٹ پیپلز یوتھ کا مجھے. لیکن الحمدللہ یہ دونوں پی ایس ایف اور یوتھ کے عہدے بی بی نے خود مجھے تفویض کیے. تو پھر 93 آ گیا الیکشن. 93 الیکشن
टिकट की बारी। टिकट की बारी। अच्छा, आई वॉज नॉट अप्लीकेंट। हाँ, मैं अप्लीकेंट नहीं था, मुझे ना गुमान था, ना ख्याल था, ना मैंने ये सोचा था। तो बहरहाल हम थे, हाउस में ही थे, रॉयल हाउस में ही थे। तो एज ए वर्कर, कारकुन, आप वॉलंटियर जो भी नाम रख लें उसको, तो मुर्तज़ा भुट्टो साहब जो 46 सीटों से दस्तबरदार हो के 2 सीटों पे रह गए थे, एक लहरी और एक लाड़काना से। और लाड़काना से तो खैर हाजी मुनव्वर अब्बासी, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, सफदर अब्बासी के बड़े भाई, वो उनके सामने मुकाबला कर रहे थे। उन्होंने टिकट उनको उन्होंने लिया था, दिया था, जो भी है। लेकिन लहरी में चूँकि एक्स हमारे MPA अल्लाह जन्नत नसीब करे अली गोरो साहब भी उस तरफ चले गए थे। फिर जुल्फ़िकार के जो बड़े बड़े नाम थे, शहीद भुट्टो के जो बड़े बड़े नाम थे, अली सुनारा साहब अल्लाह बख्शे उनको, वो भी नहीं रहे, और बड़े लोग इस तरह आप जानते हैं आप उस इलाके को। तो पूरी तकरीबन वो उसी हल्के में थी, क्रीम थी पूरी। तो यहाँ से जब वो इजलास हो रहा था तो कोई शायद टिकट लेने को, हमें तो बाहर था, मैं अंदर नहीं था, तो कोई राज़ी नहीं हो रहा था। तो हम जैसे वर्कर्स को ऐसे मौक़ों पे ही चांस मिलता है, अच्छे मौसम में आपको कोई नहीं आने देगा, ठीक है ना। आप यकीन करें, मैं खुद हैरत रह गया जब आपका नाम आया कि कादर पटेल को टिकट मिला है। ये ऐसे मौक़ों पे ही हम आगे बढ़ेंगे ना। अब अगर सब कुछ अमन है, ठीक है, जो है ना, रावी चैन लिख रहा है, तो फिर तो आपको कौन आगे जाए। तो बहरहाल मुझे बीबी साहबा ने तलब किया, मुनव्वर भाई ने मुझे अंदर बुलाया, तो मैं अंदर गया तो सारे बैठे हुए थे हमारे, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत अक्सरियत का उसमें से इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। एक आध दोस्त हमारे हयात भी है। तो ये सारे बैठे थे और बीबी बहुत ज़्यादा नाराज़ थी कि इनमें से कोई 7 से 8 लोग थे, वो कोई भी बाकी लहरी के 2 सूबाई हलकों से लड़ने को तैयार थे और टिकट भी ले चुके थे, नेशनल असम्बली से भी लड़ने को तैयार थे, टिकट भी ले चुके थे इन्हीं में से लोग। लेकिन जो 3rd लहरी की सीट थी, PS 86 कहलाती थी उस वक्त, जहाँ से मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब लड़ रहे थे, तो वहाँ से कोई भी ये लड़ने को तैयार नहीं था। तो मुझे मुनव्वर भाई ने अंदर बुलाया, मैं गया तो बीबी ने मुझे कहा कि आप, ये जो वर्ड थे कि ये मैं आज, मुझे कोई टिकट नहीं ले रहा मेरा। बीबी ने बड़ी नाराज़ थी, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। तो बीबी ने कहा बेटा आप वहाँ खड़े हो जाओ मेरे लिए। ये एक उन्होंने कैजुअली एक जुमला उनसे निकल गया मुँह से, बेटा मेरे लिए, ये एक लफ्ज़ था। अब पार्टी के लिए ही कहना चाह रही होंगी, बट बीबी कह रही थी। तो उन्होंने कहा बेटा आप वहीं रहते हो तो आप मेरे लिए वहाँ खड़े हो जाओ। मैंने कहा जी हाज़िर बीबी, मैं खड़ा हो जाऊँगा वहाँ। अब मुझे नहीं पता था कि ये पलक झपकते उनका बोलना और मेरा कबूल कर लेना ये कितना बड़ा फैसला है। आज आप यहाँ बैठे हुए हो, शुरुआत है ना आका से, ये एक दरीचा खुल गया था असल में। तो फिर जब मैं बाहर गया तो किसी ने मुझे ये कहा कि यार मरना है तुमको, क्या करोगे, कोई नहीं खड़ा हो रहा, तुम खड़े हो। मैंने कहा यार वो तो अल्लाह के हाथ में। खैर शुरू से हम थे तो ऐसे ही कि बस डर खौफ अल्लाह का ही रहता था। उस वक्त मुर्तज़ा का भी खौफ भी था ना, थोड़ा सा लोगों में खौफ था बहुत। सर जुल्फ़िकार के हवाले से बड़ा एक वो था, और बहुत लोग, और उनके कुछ ऐलानात भी थे ना कि जी कोई आएगा तो मार देंगे, ये कर। फिर बहरहाल और ये सारी चीज़ें होती। तो फिर जब मैं बाहर आया तो मुझे ये पता चला कि मेरे जो ना एज का भी प्रॉब्लम हो सकता है, बट जब गौर किया पूरा तसल्ली से, पूरे 25 साल थे मुझे याद है, 25 साल, मुझे पूरे 25 साल थे। हमने कहा यार ठीक है, ये कुछ दिन कम होते तो फिर मसला हो जाता। और मैंने ये भी सोच रहा था कि अगर मैं बीबी के पास वापस जाता, बीबी मैं तो 25 साल का हूँ ही नहीं, तो बीबी शायद ये ना समझती कि ये भी डर गया है। तो मैंने कहा अल्लाह ने किया कि बस ये फॉर्म भरेंगे तो ये टाइम पूरा हो जाएगा, क्योंकि 25 साल थे। तो बहरहाल इसी तरह अकरम भाई, अच्छा सियासत का दरवाज़ा खुल गया, इस तरह खुल गया। ये बात मैं मेंशन करना ज़रूरी समझूंगा कि जिस तरह हमने कहा कि 95% हमारा वर्कर चला गया, कैंपेन इतनी डिफिकल्ट थी, खतरनाक, बीबी का वोटर बरकरार रहा, बीबी का वोट खड़ा रहा उनके साथ। यस, वर्कर जिनको बड़ी मराहत भी मिली थी 88 की गवर्नमेंट में, बड़े ओहदेदार, ये वो तकरीबन 95% चले गए, लेकिन बीबी का वोटर बीबी के साथ खड़ा रहा, और जिसका ये सबूत था कि फिर आपके सामने। हालांकि किसी को यकीन नहीं था कि आप जीतोगे, लेकिन आप जीत गए, वही ना, अल्हम्दुलिल्लाह, वो बड़ी ज़ात है। और बीबी ने 2 जलसे भी किए ना अकरम भाई, स्पेशली मेरे पास आ गए, और फिर उनको पता था कि मैं बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर पाऊंगा, तो बीबी अपने अकाउंट से मुझे चेक देती थी। मुझे 2 चेक भी बीबी ने 50,000, हाँ, शी गेव मी, मुझे आज तक मेरे पास उनकी फ़ोटो कॉपी पड़ी है। जी, उन्होंने कहा कि बेटा आपके पैसे, मैंने कहा बीबी मैं गुजारा कर लूँगा। उन्होंने कहा नहीं बेटा आप
کو ضرورت پڑے گی تو 2 بار انہوں نے بلا کے مجھے 50,000 کے 2 چیک دیے، اور میری یہ خوش قسمتی کہ میں نے فوٹو کاپی کرا لیے تھے اس زمانے میں، تو رکھے ہیں آج تک، چیک تو جمع ہو جاتا ہے ادھر۔ اور پھر میرے اپنا ایم این اے جو دو ایم این اے مجھے سیکیور کر رہے تھے نیشنل پہ، خواجہ احمد کریم اور عزیز محمد، 9 یونین کونسل تھی، 6 ریالی کی، 3 سٹی کی تھی، تو جو 3 سٹی کی تھی وہ عبدالعزیز میمن کے ساتھ تھی، اور 6 جی خواجہ احمد کریم صاحب مرحوم جن نصیب کرے اللہ ان کے ساتھ تھی۔ اب وہ بھی مجھے ساتھ دینے کو تیار نہیں تھے، مطلب اپنے پروونشل کینڈیڈیٹ کو، وہ ایک ساتھ میرے ساتھ پوسٹر نہیں چھپا رہے تھے، وہ ایک جس اسٹیج پہ جلسہ کرتے تو مجھے نہیں، مطلب وہاں پہ وہ کیونکہ میری وہ سوچتے تھے اس کی وجہ سے ہم پہ مصیبت آ جائے گی۔ ان دونوں میں 2 مختلف چیزیں تھیں، کیونکہ میں جانتا ہوں نا واجہ بھی آپ کی طرح فائنینشلی مطلب اسٹرانگ نہیں تھے، اور وہ جو دوسرا تھا وہ تو مطلب اتنا کنجوس تھا الیکشن مہم میں، اس کا میں اندازہ اس وقت ہو گیا تھا وہ کس طرح خرچ کرتا تھا الیکشن میں۔ نام بڑے درشن چھوٹے ہوتے ہیں، یہ تھا بڑا مشکل الیکشن تھا، لیکن یہ کہ آپ اور ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اس طرح سے الحمدللہ ایک راستہ نکلا، اور ہم نے بھی چیلنج کا جو ہے نا ایکسیپٹ کیا، اللہ کی ذات بڑی ہے، بی بی نے ایک ٹاسک دیا اور ہم اس کو لے کر چل پڑے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، آپ پھر قومی اسمبلی کے بھی رکن بنے، پھر پارٹی پہ مطلب 2012 میں میرے خیال میں آپ پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے صدر بنے۔ سر وہ تو کراچی کا، لیکن اس سے پہلے میں نے اکرم بھائی جیسے آپ کو بتایا نا پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا عہدیدار رہا، پیپلز یوتھ کا، پھر تحصیل کا صدر میں بنا، مطلب اپنی ضلع تحصیل جس کو ہم سٹی ایریا کہتے ہیں یہی والا، اس کا میں صدر رہا ہوں۔ اچھا پھر میں جنرل سیکرٹری رہا ہوں ڈسٹرکٹ ویسٹ کا، اس کے بعد میں بنا پریزیڈنٹ کراچی۔ پریزیڈنٹ بننا مطلب ایک غیر معمولی وہ ہے چیز ہے، ظاہری بات ہے، اور وہ دور تھا آپ کو پتہ ہے متحدہ قومی موومنٹ کا، مطلب وہ کیا بول سکتے ہیں کہ پورے شہر اس کے کنٹرول میں تھا اس وقت، آپ کو صدر بنانا 4 لاشیں اٹھاتے، یہ حالت تھے اس وقت، تو کیسا رہا پارٹی کا یہ تجربہ؟ دیٹ واز اے ویری کروشل پیریڈ فار می، کہ ایم کیو میں ایک طرف تو ہماری اتحادی تھی، سو کارڈ میں نے کہا، اور روزانہ مجھے جو ہے بحیثیت پریزیڈنٹ اپنے 2 کارکن 4 کارکن، اور بالخصوص اورنگی ٹاؤن، شہر کے مختلف حصوں سے لیکن بالخصوص اورنگی ٹاؤن، اور وہاں ان کی لاشیں پڑی ہوتی تھی، اٹھانے بھی نہیں دیتے تھے، اتنا ظلم تھا۔ تو پھر میں یہاں جاتا تھا، پولیس بھی ہوتی تھی، اور ان کے گھر والوں کے ماتم، پھر ظاہر ہے وہ کوستے تھے کہ جی باقی جس کے بچے چلے جاتے ہیں وہ ان کو نہیں سمجھ میں آتا کہ کیوں چلے گئے، سیاست کیا اتنی بڑی قیمت بھی ہوتی ہے، تو بڑا دل میرا وہ دکھا۔ اور بعد میں بھی میرے ساتھ بڑا یہ سلسلہ رہا، جب ہم رکن قومی اسمبلی میں بنا تو آپ دیکھیں میرے 32 میں 30 پولنگ ایجنٹ مار دیے، 30 سے 32، اب 2 بھائی وہ جو ہے اس کے بارے میں مصدقہ نہیں، لیکن کہ وہ بھی اسی طرح مارے گئے یا نہیں، لیکن بہرحال آپ 30 پولنگ ایجنٹ میرے مار دیے۔ اب آپ سوچیں کہ انسان کی قیمت ہی کچھ نہیں تھی۔ تو بلدیہ میں یہ بھی ہوا ہمارے ساتھ، کہ آج تک جیسے عیدی شہید جیسا ہمارا دوست عیدی امین، اس کا بھائی مصطفیٰ، میں نے 3 گھر تو ایسے ہیں جن سے ایک گھر سے 2 بھائی گئے، ایک گھر سے 2 اور ایک سے 3، اعجاز اور شاہین وہ 2 بھائی، عیدی اور مصطفیٰ وہ 2 بھائی، اور جو دوسرے ہمارے تھے وہ 3 بھائی گئے بیچارے، تو گوگی برادران، وہ 3 بھائی ایک گھر سے گئے۔ تو ایسے بھی ہوا۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں اس غم کا، ان کے گھر والوں کا اکرم بھائی ہم اشیر بھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ سب کچھ آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی میں، جو کس طرح آپ جو ہے نا وہ محنت کر کے پہنچے اس مقام پر، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب آپ باہر چلے گئے، لندن چلے گئے، پیپلز پارٹی سے کچھ ایسے ایشوز تھے جس کی وجہ سے شاید آپ تھوڑا سا آئسولیٹ ہو گئے، مشکل وقت تھا آپ کے لیے، جس پیپلز پارٹی سے آپ نے سیاست شروع کی اور عروج تک پہنچے، پھر اس کے بعد کیا ایسی چیزیں آپ نے حاصل کی، کیا ایسی تربیت آپ نے حاصل کی اس دوران، کیا کچھ ہوا؟ اکرم میں سمجھتا ہوں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ میں باہر چلا گیا، اگر میں باہر نہ جاتا تو شاید آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوتا، مطلب یہاں تک ہو گیا تھا، لیکن اللہ غفور رحیم ہے، میں پھر کہتا ہوں وہ کچھ دعائیں، وہ میں باہر جب گیا تو کچھ عرصے تک تو ٹھیک ہے، میں اپنی سب جگہ رابطہ یہ وہ تھا، پھر آہستہ آہستہ مجھے یوں لگا کہ میں
قصہ پارینہ نہ بن جاؤں. اور ویسے بھی اکرم بھائی یہ پولیٹیکل چیزیں بڑی خطرناک ہوتی ہے. اس میں بہت عرصے تک کوئی مشکلات میں آپ کا ساتھ نہیں دیتا. یہ چیزیں سیکھی سمجھی کہ آپ کے ساتھ پھر صرف آپ کے گھر والے ہی رہ جاتے ہیں, وہ بھی آپ پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. کس وقت آ جاتا ہے, بالکل آ جاتا ہے. اور آپ ہاں بالکل آیا, اور اس سے میں نے ریئلائز کیا, میں نے سمجھا کہ جی ایک تو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, انسان کو جو ہے نا تھوڑا بھی اونچا نہیں سوچنا چاہیے. آپ آج پریزیڈنٹ پیپلز پارٹی ہیں, آپ رکن قومی اسمبلی ہیں, ایک دم سے جو ہے آپ کو دوسرے دن آپ سوچتے ہیں کہ یار اب کہاں جاؤں, کیا کروں, کہاں سے کھاؤں, کہاں رہوں. بڑے مسئلے. لیکن اس کی بڑی قیمت میں نے چکائی, بہت بڑی قیمت. اس میں کیا مطلب, اس میں تو میں نے خود محسوس کیا کہ آپ کا برداشت اس کا بڑا آپ کا عمل دخل تھا اس میں, اور بردباری, سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا. مطلب یہ چیزیں سب کے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ جو امتحان ہوتا ہے اس امتحان میں کیا کیا ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے انسان کو تاکہ وہ نبرد آزما ہو سکے اور اس سے نکل سکے, سرخرو ہو سکے. اکرم بھائی واضح اینڈ کلیئر پیغام, آپ پولیٹیکل کارکن رہے, ماشاءاللہ پائے کے جرنلسٹ بھی بن گئے بڑے. جب آپ کے خلاف ہوا آپ کے خلاف چلتی ہے نا سر, تو اس وقت آپ اس کو چیخ کر اپنا مقدمہ نہیں لڑ سکتے, نہ صفائی پیش کر سکتے. حالانکہ آپ ٹھیک ہوتے, آپ تو اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن ایک آپ کے خلاف بات آ جاتی ہے, کوئی ہوا چلنے لگتی, تو آپ چونکہ خود اپنے ضمیر سے مطمئن ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں, میں صحیح ہوں, تو آپ چپ کر کے آرام سے بیٹھ جائیں. یہ زیادہ طاقتور نہیں رہتی یہ چیزیں, جو نا منافقت میں زیادہ طاقت نہیں ہوتی, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. تو جب, اور ویسے بھی فیصلے ہمیشہ وقت تھوڑے عرصے کے بعد کرتا ہے, اور تاریخ تو خود فیصلے کرتی ہے. میں یہ ساری چیزیں سوچ کے خاموش بیٹھا تھا کہ جی میں ٹھیک ہوں تو سچ سامنے آنا ہی ہے. اور پھر جب جی آئی ٹیاز آئیں سب کی, تو الحمدللہ واحد میری جی آئی ٹی تھی کہ جس کو دیکھ کے ہماری لیڈرشپ نے یہ کہا کہ صرف یہی ہمارے ساتھ کھڑا رہا, باقی ہم پہ کھڑے ہو گئے. تو پھر انہوں نے بلا کے, اب میں وہ نہیں کہنا چاہتا, میرے بڑے ہیں, انہوں نے بڑی عزت دی, اللہ کے بعد انہوں نے مجھے عزت دی, اور آج بھی مجھے اپنے بچوں یا خاندان کی طرح سمجھتے ہیں. لیکن انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ ہر وقت کے لیے, ہر وقت ہر چیز کے لیے تیار ہو. بیگم صاحبہ کے بھی ساتھ آپ نے کام کیا, بی بی کے ساتھ کام کیا, پھر اس کے بعد صدر مملکت آصف علی زرداری کے ساتھ آپ نے کام کیا, اب بلاول بھٹو زرداری بی بی آصفہ کے ساتھ. تو آپ اپنی قیادت میں کیا ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہو, اور قدر مشترک کیا ہے ان میں؟ دیکھیے یہ اپنے لوگوں کا واقعی خیال کرتے ہیں. مطلب میں نے ہمیشہ, آپ اکرم بھائی آپ بھی آئے تھے, بچوں کی شادیاں ہوں, خوشی غمی ہوں, آج بھی میں نے افطار جو ہے وہ بھی فریال کے گھر کی, مطلب لاسٹ افطار جو ہماری ہوئی ہے وہ بھی بی فریال کے پاس ہوئی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایک تعلق ایسا بن جاتا ہے کہ وی آر لائک فیملی. ہم زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی از بیکم اے پیپلز فیملی. ہاں, اور ہماری شادی غمی میں آپ بھی آتے رہے, تو آپ دیکھیں کہ ہمارے رشتہ دار شاید آٹے میں نمک کے برابر ہو, لیکن ہمارے سیاسی تعلق جن سے پیپلز پارٹی سے دوستیاں ہیں وہ کئی دو تین صدیوں, مطلب 2-3 دہائیاں, 2-3 دہائیاں ہو گئیں, یا 2-3 نسلیں ہو گئیں, دوسری تیسری نسلیں ہو گئی, تو وہ زیادہ ہمارے قریب رہتے. تو قدر مشترک ان میں یہ کہ اپنے لوگوں کا دفاع کرنا, اور جو بات کہیں اس پہ کھڑا رہنا, اور پھر مشورہ, جو سب سے زیادہ ایک پولیٹیکل کارکن کو ضروری ہوتا ہے کہ مشورہ جو ہے ہمارے پاس ہوتا ہے چیزوں کو. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا الحمدللہ اب تو مستقل ممبر بنا دیا گیا مجھے, تو اس میں چیزیں رکھی جاتی ہیں, اور پھر یہ ڈسکس ہوتا ہے, جو کہ ایک ڈیموکریٹک ویلیوز کو جو ہے نا بڑا وہ کرتا ہے. میرے خیال میں ان موجودہ حالات میں پیپلز پارٹی ہی جو ہے وہ ان ساری روایتوں کی امین ہے, باقی سب جگہ سے یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. قطر بٹ صاحب, ایک تاثر پایا جاتا ہے آپ کے بارے میں, خاص طور پر قومی اسمبلی میں اجلاس وغیرہ ہوتے ہیں تو آپ کا کہتے ہیں کہ جارحانہ انداز میں, اور مطلب یہ بات کرتا ہے, اپنا موقف پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ کیوں ہے, مطلب یہ تاثر کیسے پیدا ہو گیا ہے؟
اگر آپ ٹھیک ہے تو آپ کا موقف تو ہوگا ہی جا رہا نا. میں تو اس میں کبھی حیرانگی کی بات ہے اگر میں کوئی لگی لپٹی آئیں بائیں شائیں کر رہا ہوں جو کہ میں نہیں کرتا, وہ کرنے سے بہتر ہے آدمی بولے ہی نہ. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سچے لوگ جہرانہ ہوتے ہیں. جو سچا ہوگا وہ تو ڈنکے کی چوٹ پہ کھلا بولے گا اور جارحانہ بولے گا. تو الحمدللہ ہم جب بھی بات کیے اگر اس پہ دل ٹھکتا ہے تو کیے, اگر سمجھ میں آتی ہے تو کیے, ورنہ لگی لپٹی ٹیڑھی ویڑھی بات بھائی ہم سے نہ ہوئی ہے نہ ہوگی, نہ ہم سے اس کی توقع کوئی رکھے. کہ جو بات میں ہی نہیں سمجھ پا رہا وہ کسی کو کیسے سمجھاؤں, جس پر میرا ایمان نہیں آ رہا وہ کسی کو کیسے بتاؤں, جس کو میں برا سمجھ رہا ہوں یا اس میں کئی 5-10% بھی مجھے جول نظر آ رہا ہے, میرا دل نہیں مان رہا, وہ میں کیسے کہوں. میں تو دل سے بات کرتا ہوں, حلق سے نہیں کرتا نا. تو الحمدللہ یہ ہے جو ہے وہ انشاءاللہ رہے گا. آپ سمجھتے ہو کہ آپ سچے ہو, آپ کا موقف درست ہے, تو آپ جہرانہ انداز میں پیش کرو گے. اکرم بھائی میں نے کہا نا جب تک میں خود کو مطمئن نہیں کر لیتا میں سامنے بات نہیں کرتا. جب تک میں مطمئن نہیں ہوں میں کیوں کروں وہ بات. ویسے قادر پٹیل صاحب, چونکہ آپ شروع سے سیاست میں رہے ہو, لیفٹ کی سیاست سے آپ نے آغاز کیا, بین الاقوامی سیاست پر بھی آپ کی گہری نظر ہے. آج کل مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے, امریکہ اسرائیل کا حملہ, اس کے بعد جو ان کے سپریم لیڈر ہیں علی خامنہئی, اس کی شہادت, تو کس طرح اس پورے ماحول کو دیکھ رہے ہو, اس جنگ کو دیکھ رہے ہو, اور خاص طور پر اس کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے ملک کی معیشت پر, ہماری ملک کی سیاست پر, ہمارے ملک کی عسکریت, سب چیزوں پر وہ پڑ رہے ہیں, اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہو؟ اکرم بھائی بڑا اچھا سوال آپ کا ہے, یہ ضروری بھی ہے اس وقت جو ہے وہ فی زمانہ. سب سے پہلے تو ہمارا ملک, اللہ اس ملک کو سلامت رکھے, اور چاروں طرف سے ہم گرے ہوئے. اور یہ کچھ عرصہ پہلے میں اپنی جو پہلی تک اسپیچ تھی وہ میری تھی اس قرارداد پر, اور میرے خیال میں اپنا موقف تو واضح بھی کر چکا ہوں اس پہ. اور میں نے وہ بات کی جو پاکستان کے عوام کے دلوں میں, کیونکہ ہم عوامی لوگ ہیں, ایوریج ہم 200-250 لوگ سے روزانہ ملاقات ہوتی ہے. میں آپ سے ہی پوچھا, کوئی آپ کو پاکستانی ایسا ملا ہے جو اسرائیل اور امریکہ کے حق میں ہو؟ نہیں, کسی کو نہیں ملا ہوگا, مجھے تو نہیں ملا بھائی. تو بہرحال, لیکن سب سے پہلے پھر پاکستان, تو پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہمیں ویسے ہی یہ فتنہ الخوارج کا سامنا ہے, اور انڈیا کی جو پروکسیز ہیں ان کا بڑا سامنا ہے. ہمارے شہداء کی اپنی تعداد اتنی زیادہ ہے بارڈرز پہ, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ان کے درجات بلند کرے, اور ان کے گھر والوں کو صبر دے. بڑے نوجوان بہت بڑی تعداد میں عام لوگ دہشت گردی کا شکار ہوئے, اور اللہ اس ملک کی حفاظت کرے. دیکھیں جو جلا وطن آپ نے بھی ذکر کیا نا کہ میں باہر گیا, میں 1.5 سال جلا وطن رہا ہوں, مجھے پتہ ہے ملک کیا ہوتا ہے. یہ جس کو ملک کا نہیں پتہ اس کو آپ ذرا بھیجیں دیار غیر میں بے یار و مددگار, تو اس کو پتہ چلے گا کہ ملک کتنی بڑی نعمت ہے. اور بخدا میں بہت زیادہ پیٹریاٹ تھا, لیکن اگر ایکسٹریملی پیٹریاٹ مجھے کیا تو اس جلا وطنی نے کیا. جی بالکل, یہ بہت بڑا سبق ہوتا ہے, کیونکہ آپ جہاں بھی جائیں آپ 2nd ڈگری سٹیزن ہیں. وہ ایک اچھا شعر تھا نا کہ لیٹ جاتے ہیں جہاں چھاؤں گنی ملتی ہے, ہائے کیا چیز غریب الوطنی ملتی ہے. مطلب آپ غریب الوطنی جو ہے نا وہ اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے. تو آپ جہاں جاتے ہیں آپ 2nd ڈویژن سٹیزن ہیں, آپ کا اپنا کچھ نہیں ہے, آپ کے ذہن میں آپ کے وجود میں یہ احساس آپ کو ہر وقت ستاتا رہتا ہے کہ میں جو کمتر ہوں اور میرا کچھ بھی نہیں, اور مجھے جب چاہے جہاں چاہے نکال دیا جائے گا. اور پھر آپ کو ایک سٹریس ٹینشن ہوتا ہے کہ میرے ملک میں مجھ جیسے شخص کو تو ہوتا ہے کہ یار میں کیوں آخر وائے. اسی لیے آپ کے سامنے میں آیا, میں نے کہا یہ الزام ہے تو چلیں خود آ کر آپ کو گرفتاری پہ, جس پہ تھوڑا سا اعتراض تھا ہمارے بڑوں کو کچھ کہ ان کو اعتراض, ان کا اپنا اعتراض ٹھیک تھا کہ بھئی یہاں تو جو ہے وہ گائے کو ہاتھی بنا دیتے ہیں, ہاتھی کو گائے, جو مثال مشہور ہے بنا دیتے ہیں. تو آپ, لیکن میں نے کہا کہ آپ, اچھا میرا اپنی جگہ تھا کہ جی میں اگر خود کو سرنڈر کر رہا ہوں تو آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہونا چاہیے, کیونکہ میں کوئی آپ کا نیا آیا ہوا نہیں تھا. میں نے اس طرح کے کافی دور اور ٹارچر سیل اور سارے دیکھ چکا ہوں, جیلیں بھی ساری دیکھ چکے ہیں. ہاں میں آ گیا تو میں آ گیا, اور انہوں نے کہا جی آپ آئیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آپ کے میڈیا سے کے تعلق رکھنے والے کچھ دوستوں نے مجھے فون کیا, واقعی تم آ رہے ہو تو سب. میں نے کہا بھائی جب میں نے کچھ کیا نہیں ہے تو میں آ رہا ہوں. پہلے ہم گفتگو کہیں سے کہیں لے گئے, ہمارے اپنے مسائل اپنی جگہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کھل کے بیان کیے, لیکن
ہمارے پاکستانیوں کے دل جو ہے وہ ایران کے ساتھ دھڑکتے ہیں. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ آج مولوی کی دکان بند ہے. آج کوئی شیعہ نہیں ہے, کوئی دیوبند نہیں ہے, کوئی سنی نہیں ہے, کوئی وابی, کوئی اہل حدیث, کچھ نہیں ہے. آج ہم سب مسلمان ہیں, پاکستانی ہیں. اس موقع کو ضائع مت کیجیے. یہ جو ہمارے پاس ایک موقع آیا ہے, ایک دو لوگوں نے تھوڑی سی آپ دیکھیں کہ درمیان میں آگ لگانے کی کوشش کی. آپ بھی سوشل میڈیا دیکھتے ہوں گے, میں بھی تھوڑے بہت کبھی کبھار دیکھ لیتا ہوں. کیا حالت ہوئی ہے ان کی کہ معافیا مانگتے پھر رہے ہیں وہ لوگ. تو پاکستانیوں کے دل اس وقت, خاص کر شہادت سید خامنہئی شہید کے بعد, دیکھیے کیا کردار چھوڑ گیا نا وہ. ایک سمبل چھوڑ گیا, اسے پھر کربلا میں یاد کرا دی, جو شاید ہمیں یاد ضرور تھی, اتنی آب و تاب سے نہیں. اس نے وہ پھر اپنے کردار کے ذریعے فریش کر دیا ہماری میموری کہ بھائی آپ یا تو پھر آپ نام ہی نہ لیں اللہ کا, اسلام کا. میں نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ بھئی ہم اس سے جو میں نے کہا ہم کانسٹیٹیوشن میں اسلامی ریپبلک آف پاکستان, تو کچھ تو میں تھوڑا سا اس کا بھی وہ ہو. اکرم بھائی دل روتا ہے غزہ کے لیے, کشمیر کے لیے, لیکن اب ایران تو ہم آخر آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جناب کچھ میں نہیں کہتا, خدا نہ خواستہ میرا کبھی یہ نہیں رہا ہے کہ جی کوئی جنگ پسند آدمی ہوں, کوئی جہاد پسند, اللہ نہیں کرے, کوئی بم مار دو, کوئی چڑھ دوڑو, لیکن اسٹریٹجی ایسی بنائیں آپ کہ آپ تک کوئی نہ آئے, آپ کے دوستوں کا بھی دفاع کر سکیں, آپ اپنے کلمہ گو بھائیوں کا بھی دفاع کر سکیں. الحمدللہ لیکن ایسی فضا بن رہی ہے. اور آج آپ دیکھیں جو لوگ کہتے تھے کہ پتہ نہیں ایک دن دو دن جنگ ختم ایران, آج وہاں سے امریکہ کو جانا مشکل پڑ گیا. وہ بہانے بنا رہا ہے کہ عزت کا راستہ ملے تو وہاں سے نکلے, اور دن بدن ہی ہوتا جائے گا. میں بتا رہا ہوں بند گلی. اور اس نے امیچور لیول پہ جنگ سٹارٹ کی, میچور نہیں تھا وہ, اور اس کو اس نے استعمال کیا, یاہو نے اس کو استعمال کر کے جو لے تو آیا ہے لڑانے کے لیے, اب اس کو واپس کون لے جائے. تو یہ تو پھنس تو وہ گیا ہے. اور ویسے بھی جو وہ نیشن ہے وہ ایک بڑی عظیم قوم ہے, اور اس کی ایک ہسٹری ہے, اور جن کے وہ چاہنے والے ہیں ان کی عظیم ہسٹری ہے. اندازہ غلط انہوں نے لگایا تھا کہ ہم جائیں گے کہ شاید یہ وینزویلا ہے, یہ شام ہے, اور بس وہ دو جھٹکوں میں. سوچتا ہوں اتنی ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں, ہم ان کی انگریزی ہالی ووڈ دیکھتے دیکھتے تھک گئے کہ CIA یہ وہ یہ. اب تمہیں یہ نہیں پتا کہ وہاں جانا آسان ہے, آنا مشکل ہے بھائی. وہ تو شہادت کا شوق روز صبح گھر سے لے کے نکلتے ہیں. ہاں, مائیں کہتی ہیں کہ ہم دودھ نہیں بخشیں گے اگر ان سے ہار گئے تو یا شہید ہو کے آنا یا نہیں آنا. مطلب تو آپ ایسے لوگوں میں جا رہے ہیں, اور پھر آپ کو تھوڑا سا کم از کم عراق وار سے سبق سیکھ لینا چاہیے تھا. جب آپ سب عراق کے ساتھ تھے تو یہ اکیلا آپ سے لڑ رہا تھا, لڑتا رہا آپ سے, اکیلا لڑتا رہا, اور ایک فٹ آپ نے پیچھے نہیں کرنے دیا اس نے خود کو. ایٹ لیسٹ آپ اس سے کچھ سیکھتے, ایٹ لیسٹ آپ ان کے اندر سے. اور جی رجیم چینج, بھائی وہاں پہ کیا چینج ہوگا؟ وہاں پہ کوئی کھمبا یا بلب ہے کہ وہ چینج کر ہوگا؟ یہ کون سی رجیم آتی ہے وہاں پہ لوگوں کے ذہنوں اور دل سے؟ تو یہ 9 کروڑ لوگوں کا ذہن اور دل آپ تبدیل کرو گے, یہ کتنی بیوقوفانہ سوچ ہے. تو اس کا انہوں نے بہت ہی غلط اندازہ لگایا تھا, اور ہمیں کوئی غلط اندازہ نہیں لگانا چاہیے, اللہ کرے اور نہ لگائیں گے. تو انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ ہم سرخرو, اللہ ایران کو سرخرو کرے گا, اور ساتھ ساتھ ہمیں پاکستان کو بھی سرخرو کرے گا. بہت بہت شکریہ عبدالقادر پٹیل صاحب. ناظرین, ہم آئے تھے عید منانے اور خوشیاں لینے, شاید عیدی بھی لینے یا عیدی دینے, لیکن بس بات بہت دور تک نکل گئی. چونکہ کسی سیاستدان کے پاس جب آؤ گے تو باتیں بہت دور تک چلی جاتی ہیں, نیشنل پھر انٹرنیشنل, سارے دنیا بھر کے جو معاملات ہیں, ملکی جو معاملات ہیں, وہ سارے زیر بیس آتی ہیں. اور قادر پٹیل صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے اور بہتر انداز میں جو ہے نا اپنا موقف بھی پیش کیا. تو اکرم بلوچ کو اجازت دیجیے, کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے.